बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तक़बाल रमज़ान की गुफ्तगू की ज़िम्मेदारी इन्होंने मेरे ऊपर डाल दी है। इस्तक़बाल रमज़ान का मतलब ये होता है कि हम रमज़ान को कैसे रिसीव करें, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। देखिए, रमज़ान को पेश नज़र रखते हुए अगर हम अपना जायज़ा लें तो 2-3 चीज़ें हैं जिनको सामने रखना चाहिए। एक, हमारी कुछ ज़हनी तैयारियां होंगी। मिसाल के तौर पर ये सोचना कि रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं तो उनका फ़ायदा क्या है, रोज़े रखे ही क्यों जाएं। इस तरह के सवालात के जवाब जो हैं उनको जान लेना चाहिए। मुख्तसर तौर पर मैं कुरान का मुद्दा बयान कर देता हूँ, बाकी जो सवालात आप करेंगे तो समझ जाएंगे। कुरान मजीद कहता है कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तत्तकून बन जाओ। इसके 2 मानी मुमकिन हैं। एक ये कि तकवा इख्तियार करो, यानी रोज़े रखने से हमारे अंदर तकवा पैदा होगा। दूसरी चीज़ इससे जो मालूम होती है वो ये कि रोज़े रखने से निजात हासिल होती है दोज़ख से, आग से। तो गोया यूँ समझ लीजिए कि दोनों को अगर मिलाकर बात की जाए तो रोज़ों से जो समरा हमें हासिल होता है वो तकवा है, और उस तकवे की वजह से हम दोज़ख की आग से बच सकते हैं। ये इसकी अहमियत है, इसका मकसद है। इस अहमियत को पेश नज़र रख के हम एक जद्दोजहद करने का हौसला अपने अंदर पा सकते हैं कि इस रमज़ान के महीने में हम अपने लिए तकवे का सामान करें या दोज़ख से बचने के लिए एक रास्ता अपने लिए पैदा कर लें। ज़ाहिर है कि हर साल अल्लाह ताला ये मौका देते हैं कि पिछले 10-11 महीने के जो करतूत हैं वो शायद धो लिए जाएँ इसके अंदर, तो तकवा भी पैदा हो जाए और हमारे लिए एक ज़ादे सफ़र बन जाए कि कल क़यामत वाले दिन हम खुदा के हुज़ूर जब पेश हों तो हमारे पास कुछ देने को चीज़ मौजूद हो। ज़हनी तैयारी के साथ साथ जिस्मानी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमार हैं, आपकी कमज़ोरी है, आप रोज़े नहीं रख सकते, तो उसका भी एहतमाम होना चाहिए कि आप पहले अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि कमज़ोर जिस्म जो हैं वो रमज़ान में बीमार हो जाते हैं और अच्छे खासे रोज़े रखते रखते आदमी महरूम हो जाता है। तो बेहतर है कि पहले, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों से थोड़े चंद दिन पहले रोज़ा रखने से मना भी फरमाया है, ताकि हमारी जो जिस्म की क़ुव्वतें हैं वो बहाल हो जाएं। इसी तरह जिन लोगों को कोई ऐसा मर्ज़ है जो रोज़े रखने में रुकावट है, तो उसके पहलू से भी तैयारी कर लें कि मैं मसलन हफ़्ते में 1 रोज़ा रखूँगा, 2 रखूँगा। मसलन मैंने चंद साल पहले एक साहिब को, उनको शुगर थी, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़े कैसे रखूं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप दवाइयों के टाइम तब्दील कर दें। 3 टाइम आप दवा लेते हैं तो वो रात को लेना शुरू कर दें और सुबह आप रोज़ा रख लिया करें। तो उन्होंने तजुर्बा किया तो उनका तो कामयाब रहा। इस तरह के कोई भी हल निकाले जा सकते हैं अपने बारे में, कि हम अपने बारे में अपनी बीमारी के लिहाज से कुछ तब्दीली इस तरह की कर लें अपने कामों में। इसी तरह जिस्म के साथ साथ जो हमें तैयारी करनी है वो अपनी रवैयों और अपने मिजाज के पहलू से है। बहुत सारे लोगों को इसकी आदत पड़ गई होती है कि दूसरों की चुगली करना, गीबत करना या फोशगोई करना या फोशबीनी करना, इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं। इन आदतों के लिए भी अपने आप को आमादा करना है कि अब रमज़ान में हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, खुदा के हुज़ूर हाज़िर होना है, तो अपने आप को कंट्रोल कर लें। इस तरह की चीज़ें ना देखें, ना सुने, ना कहें, ना करें। तो ये भी इस पहलू से भी हमें तैयारी करनी है कि अपनी आदत, अपने जो बुरी आदतें पड़ गई हुई हैं, बाज़ अच्छी आदतें भी, मसलन चाय पीना बुरी आदत नहीं है, लेकिन वो रोज़ेदार को तंग करती है। ख़ास तौर से पहले चंद रोज़े जिसको आदत पड़ी हो 3-3, 4-4 दफ़ा चाय पीने की, उसके लिए तकलीफ़ का बायस हो जाते। तो अगर अभी आप अपने आप को बेहतर कर लें और चाय कम कर दें मसलन, तो रमज़ान में आपको एक सहूलत हो सकती है। इसी तरह औकात कार के लिहाज से तैयारी करनी चाहिए, जिसको टाइम टेबल या शेड्यूल कह लें। उसमें ये होता है कि अब रमज़ान में उठने और सोने के टाइम बदल जाएंगे, खाने पीने के टाइम बदल जाएंगे। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और फिर हमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, दफातर से काम बंद हो जाते हैं। तो उस पहलू से हम क्या
اپنے اندر پہلے سے تیاری کر کے رکھیں اور نئے شیڈیول میں اپنے نئے پروگرام شامل کرنے ہوں گے. مثلا آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا قرآن یاد کرنا ہے یا دعائیں یاد کرنی ہیں یا ترجمے سے قرآن پڑھنا ہے, اس طرح کی چیزیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تو اس کے لیے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل سا بنا لیں کہ رمضان میں ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو بنیادی طور پر میں سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے, رمضان کو ہم نے استقبال کرنا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی خدا کے حضور کرانی ہے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں جو آپ پوچھتے جائیں گے, جو ناقص علم میں ہوگا عرض کرتا چلا جاؤں گا. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح رمضان کی تیاری کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری, تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں ان میں سے فیکٹریز میں یہ سین چل رہا ہے کہ فیکٹریاں بند ہیں بہت ساری, اور 3 شفٹ کی جگہ وہ 1 شفٹ لے رہے ہیں. ملازمین کو انہوں نے نکالا ہوا ہے چھٹیوں پہ, تو ایون کہ انہیں پے وغیرہ بھی نہیں مل رہی. تو جس طرح سے ہمارا سحری افطاری کا اہتمام ہوتا ہے تو ان کا بھی کوئی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, یا اس حوالے سے بھی کوئی تیاری کا آپ کو دیکھنا چاہیے محلے میں ارد گرد پسماندہ علاقوں میں؟ یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, جو ہمیں استقبال کے لیے تیاریاں کرنی ہیں ان میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ اپنے مالی معاملات کو بھی درست کریں. مالی معاملات کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں بہت سخی ہو جاتے تھے, تو غریبوں کے لیے اپنے کھانے کو سادہ کر لیں اور ان کے دسترخوان جن پر کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے اگر ہماری طرف سے کوئی تعاون ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. قریبی علاقوں میں, پسماندہ علاقوں میں غریبوں کے اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کے ہاں اس طرح کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ضرور ان کو دینا چاہیے. اپنی سحر و افطار اس دور میں خاص طور سے ہمیں کم کر لینی چاہیے, اس میں وہ شاہانہ انداز نہ رہے تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر کسی کو توفیق ہو کہ وہ بھی کر سکے اور وہ بھی کر سکے تو زیادہ اچھا ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ پسندیدہ ہوگا کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. روزہ کھلانا, روزہ رکھوانا ہمیشہ سے ہماری امت میں بڑے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے. تو اسی طرح عید آنی ہے تو یہ فطرانہ بھی دینا ہے, تو اس میں عید کی تیاری میں ان کی مدد کریں. صرف روزے رکھوانے اور کھلوانے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس پہلو سے بھی کہ وہ عید کی خوشیوں میں بھی اچھی طرح شریک ہو سکے. میں نا شاہی کے لیے گیا تھا, تو ساتھ وہ جو سمجھانے والے ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نا یہاں پر کچھ خاص ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بادشاہ گرمیوں میں آتے تھے تو زمین جو تھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی, پانی وغیرہ نکل آتا تھا, اور مطلب انہوں نے کافی اس طرح کا نا اہتمام وغیرہ کیا ہوتا تھا. تاریخ میں ہم اپر مڈل کلاس جون سی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسا خاص محنت کش کام نہیں کرتے, مطلب ان کا دفاتر تک محدود ان کا کام ہوتا تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپر مڈل کلاس یا پھر ایلیٹ کلاس ہے اے سیوں تک محدود ہوتی ہے. تو جو اس کی مقصدیت بتائی گئی ہے کہ پرہیزگاری آتی ہے, تو وہ ہمیں اس کے امپیکٹس یا اس کی تاثیر اس عوام کے اندر نہیں دکھ رہی جو جس کے اندر ایکچولی دکھنی چاہیے غریب طبقے کے لیے. اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے ٹائمنگ چینج کر لیتے ہیں, سحری تک جاگتے رہتے ہیں, اور افطاری جو ان سے وہ ناشتے کے طور پہ کی جاتی ہے. تو اس کی مقصدیت, اس کی تاثیر آپ کو کہاں پر دکھی ہے, اور مطلب کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, دور جدید کے کچھ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ راتیں بیدار ہو گئی ہیں. پاسٹ میں بھی میں نے بات کی. جی ہاں, لیکن پاسٹ میں ایسا نہیں تھا کہ راتیں لوگ جاگتے تھے اور دن سوئے رہتے تھے, ایسا نہیں تھا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی رہی ہوں کہ جو بڑے لوگوں کے اوپر وہ اثرات نہیں ہوتے, لیکن روزہ بہرحال اپنا کام کسی نہ کسی حد تک کرے گا, کم کرے زیادہ کرے اس کا فرق پڑتا ہے. بھوکا پیاسا رہ کر جاگ کر محنت کر کے ہی روزہ رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ سوئے رہے ہیں تو وہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی ایک آدمی اگر صبح روزہ رکھ کر سو گیا ہے اور افطار کے اوپر اس نے آ کر ناشتہ کیا ہے تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے, وہ تو سویا رہا ہے. سر جدت نے آسانی پیدا کی ہے, میں اس چیز کو مان رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں پیچھے بھی جونس ہے نا جو اپر مڈل کلاس تھی یا ایلیٹ تھی وہ دفاتر میں رہتی تھی یا پھر وہ اپنے سکون میں رہتی تھی, تو وہ تاثیر ہمیں جو پرہیزگاری کی ہے وہ مجھے مطلب پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں نظر آتا. دیکھیے, پرہیزگاری اور اس کا روزے سے تعلق جو ہے, میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہارون رشید کے قاضی نے کسی مسئلے میں اس کو کہا کہ آپ نا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں.
اور تو اس نے کہا، ہارون نے کہا کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو میں نے کہا پھر آپ 60 روزے رکھ لیں۔ تو اس کے لیے بھی 60 روزے مشکل تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھا۔ تو روزے رکھنا بہرحال ایک مشکل کام ہے، لیکن جاگ کر رکھے جائیں، یہ نہیں کہ سو کر رکھے جائیں۔ تو جاگ کر اگر رکھے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اثرات ڈالے گا۔ یہ اب خدا کی دین ہے اس دنیا کے اندر کہ کوئی کسی کو اے سی کی سہولت میسر ہے، کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے سی میں بیٹھے رہنے سے روزہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ شرط تو ہے جی تو روزہ ہاں ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ نے آزمائش جس طرح سے بنائی، اس کو آزمائش کے پہلو سے دیکھیں، اس کو روزے کے پہلو سے نہ دیکھیں۔ خدا نے دنیا اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں تقسیم کیا ہے رزق کو، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو درمیانہ، آزمانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا روزہ، مزدور آدمی کا روزہ، اس کا اجر بھی تو اتنا ہی بڑھ جائے گا، اور ایک اے سی میں بیٹھنے والے آدمی کا اجر اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے اثرات بھی کم ہو جائیں گے، مزدور آدمی کے روزے کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے، اس کے اندر تک، روح تک روزے کے اثرات پہنچ جائیں گے، اور ایک امیر آدمی کے اوپر رہ جائیں گے۔ سر روزے میں جو 2 بڑی چیزیں اور پابندیاں ہیں، ایک حلال کھانا، اور وہ عام دنوں میں حلال ہے، روزے میں اس پر پابندی لگ جاتی ہے، اور دوسرا جنسی ضرورت پوری کرنا حلال طریقے سے، اس پر بھی پابندی ہے۔ تو ان 2 چیزوں میں اس روزے میں کیا حکمت رکھی گئی ہے؟ دیکھیے روزہ جو ہے وہ حقیقت میں ہے کیا؟ خدا کی بندگی جب بالکل اپنے انتہا پہ پہنچتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیکھتے ہیں یا آزمانا چاہتے ہیں کہ آدمی کی بندگی کہاں تک ہے۔ مثلا نماز دیکھیے 5 وقت کی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ کیونکہ اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنی دلچسپیاں چھوڑ کے، اپنی مصروفیت چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے۔ صرف یہ اٹھنا ہی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں جاتے۔ صرف یہ اٹھنا ہی، اپنی مصروفیت چھوڑنا یا اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنی دلچسپی کی کوئی چیز چھوڑ دینا۔ اسی امتحان کو کھانے پینے سے جوڑ دیا گیا ہے رمضان میں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو خدا کی بندگی کا آخری درجے میں امتحان ہے کہ میں کس حد تک کیا کیا چیزیں چھوڑ سکتا ہوں، اور اس چھوڑنے کے نتیجے میں جو پھر فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ مجھے اپنے نفس پر قابو آتا ہے، میرے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، میں اتنا طاقتور انسان بن جاتا ہوں کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جی سکتا ہوں۔ روزوں کی ایک بڑی حکمت جو ہے وہ عام طور سے بیان نہیں ہوتی، پورے دین کی بیان نہیں ہوتی۔ دیکھیے انسان جانور نہیں ہے، انسانوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جانور نہیں ہیں صرف، ہر انسان لیکن بلند افکار، بلند رویے، بلند مقاصد اپنے اندر نہیں رکھتا۔ وہ مزدور ہے، وہ کاریگر ہے، وہ مکینک ہے، وہ کچھ ہے۔ تو دین کیا کرتا ہے کہ دین ان عام انسانوں کو بھی جو مزدور ہیں، مکینک ہیں، انجینئر ہیں، کوئی اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک بلند آدرش دیتا ہے، ایک بلند مقصد عطا کرتا ہے۔ تو ہمارا مذہبی آدمی مزدور ایک فلسفی کے برابر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے جی رہا ہوتا ہے، اور ہمارا مزدور بھی ایک بڑے مقصد کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ خدا کو راضی کرنا۔ اس کے نتیجے میں اس مزدور سے ایسے ایسے کارنامے صادر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، ایک بڑے آدمی کی طرح، ایک بڑے آدمی کی طرح وہ ناجائز حرکت نہیں کرتا، ایک بڑے آدمی کی طرح وہ اپنی جنس پہ قابو رکھتا ہے۔ یہ جو بڑا مقصد دینا، یہ مذہب کا کام ہے۔ وہ ایک مزدور کو اٹھا کر ایک اعلیٰ انسان بناتا ہے، وہ ایک موچی اور جلاہے کو اٹھا کر ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ تو رمضان اس چیز کی تیاری کا نام ہے، اس چیز کی آخری درجے میں اظہار کا نام ہے کہ میں اپنی روٹی بند کر سکتا ہوں خدا کی خاطر، ان بلند مقاصد کے لیے۔ اور ہم داد دے رہے ہوتے ہیں بعض ایسے لوگوں کو کہ جو اپنی عام زندگی کو چھوڑ کر بڑے کارنامے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی بنانے کی، قوم کی اصلاح کی، یا لیڈر بن جاتے ہیں، ان کو بڑی داد دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان مزدور اتنا ہی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈ نہیں کر رہا ہوتا،
لیکن وہ اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑے مقاصد کے لیے جینا سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مذہب کام کرتا ہے۔ تو روزے ہوں، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حقوق العباد کا پورا کرنا ہو، دوسروں کی مدد کرنی ہو، دوسروں کے کام آنا ہو، اس کے پیچھے یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ میں دنیا سے اٹھ کر چھوٹی چھوٹی خواہشات سے، تمناؤں سے اٹھ کر جی سکتا ہوں۔ اور بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تمناؤں کو دبا کر بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کا جو دین ہے وہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے اندر اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ ذہن پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور رمضان ایک قربانی مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہی اس کی حقیقت ہے اور اسی کے لیے اس کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سہولت دے رکھی ہے کسی کو اور وہ اس سہولت کو استعمال کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مزدور ہے جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، تو یقیناً روزے کے رکھنے میں تو دونوں میں فرق ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس فرق کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایک کو اجر زیادہ دے گا، ایک کو کم؟ کیونکہ ایک نے اے سی میں سہولت میں افطار کیا، تو اگر اس نے سہولت میں افطار کیا تو یہ سہولیات تو اللہ نے اس کو خود دے رکھی ہے، تو جب دے رکھی اسی سہولیات کو اس نے استعمال کیا۔ دوسری طرف ایک غریب آدمی تھا، اس کے روزے میں اسے تکلیف پہنچی، تو کیا اس وجہ سے بھی دونوں کے روزے کے اجر و ثواب میں فرق ہوگا شریعت کے؟ جی بالکل ہوگا فرق، حالات کے اعتبار سے اور اس کی نیت اور تقوی کے اعتبار سے۔ حالات کے نیت دونوں کا صحیح ہے تو اس اعتبار سے دونوں کا اجر برابر ہو جائے گا، لیکن اس نے جو مشقتیں صحیح ہیں اس کے پہلے سے اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ اس نے جو سہولتیں تھیں اس کو اتنی مشقت نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے اس نے مشقت نہیں اٹھائی تو اس کو ثواب بھی اس پہلو سے کم ہو جائے گا۔ مشقت تو اس لیے اس نے نہیں اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولیات دے رکھی ہے، بالکل دے رکھی تھی۔ خواہ مخواہ تو اپنے، اگر یہ سہولیات وہ نہ دیتا تو وہ مشقت اٹھاتا۔ مشقت اس لیے اس نے نہیں اٹھائی کہ اس کو اللہ نے سہولیات دے رکھی، ان سہولیات سے اس نے فائدہ اٹھایا اور اس کا روزہ آسانی سے گزر گیا۔ ہاں اسی کو میں نے جواب دیا ہے کہ نفس سے روزہ رکھنے کا اجر تو دونوں کا برابر ہو گیا۔ ایک کو اللہ نے مشقتوں میں ڈالا، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، تنگی میں ڈالا، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، مزدور نے، تو اس کو کیا زیادہ اجر نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں تو روزہ تو اس نے بھی نہیں چھوڑا، روزہ نہیں، اس نے یہ چھوڑتا تو زیادہ گناہ گار ہوتا، مزدور چھوڑتا تو کم گناہ گار ہوتا، کیونکہ اس کو اللہ نے ایک مشکل میں ڈالا تھا، اس کے باوجود اس نے روزہ رکھا، اور اس کو تو اللہ نے مشکل میں ڈالا تھا، اس کے باوجود چھوڑ دیا۔ تو دونوں اس اعتبار سے تو اجر، اپنی نیت کے اعتبار سے پورا اجر لے جائیں گے۔ جو انہوں نے روزہ رکھا، جس تقوی کے ساتھ رکھا، جس اخلاص کے پورا اجر لے جائیں گے۔ لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی آزمائش سخت ہوئی اور وہ ثابت قدم رہا، وہاں اجر زیادہ ہوگا۔ جہاں اس کے لیے سخت ہوگی، مثلاً ایک امیر آدمی کے لیے صرف بھوک پیاس نہیں مسئلہ ہے، اس کے وہ چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں جو وہ کر رہا تھا، تفریحات تھی، کچھ تھا، اس کو وہ بھی چھوڑنا پڑا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اوپر بھی ایک مشقت ہے، اس کو اجر اس کا ملے گا۔ اس سوال پھر میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کر رکھی ہے کہ ایک کو ذرا سہولیات دی، دوسرے کو نہیں دی، تو اب یہ تقسیم تو خود اللہ کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ روزے رکھنے میں تو دونوں کا اجر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مزدور کو اس لیے تکلیف مل رہی کہ وہ غریب ہے۔ نہیں، ایسا اصل میں آپ جا رہے ہیں عدل کی طرف، ہوگا عدل ہی، دونوں کے ساتھ عدل ہوگا، لیکن اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ہوگا۔ دونوں کے ساتھ پورا اجر ملے گا جو اس کے حالات کے مطابق ہے، ہوگا عدل ہی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سب کا اجر برابر ہو جائے۔ مثال کے طور پر برابر بھی کر لیتے ہیں ایک اعتبار سے، مثال کے طور پر مزدور کو روزے کا 10 ثواب ملا کیونکہ اس نے بڑی مشقت سے روزہ رکھا تھا اور کھانا پینا اس کو میسر نہیں تھا، اس کو 10 نمبر مل گئے۔ اور ایک امیر آدمی نے بھی اپنے آپ کو سارے وہ حالات کے باوجود روزہ رکھا، پوری اخلاص کے ساتھ، پورے 10 نمبر مل گئے، تو اس سے حاصل کیا ہوا؟ فرق کیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوسروں لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کے لحاظ سے، ان کے تقوی کے لحاظ سے، ان کی تنگیوں کے لحاظ سے برابر اجر نہیں دوں گا، بلکہ ان کے حالات کے لحاظ سے دوں گا۔ مثال کے طور پر اس کو تو کوئی مشقت پیش نہیں آئی، روزہ رکھا ہے اس نے، اور جس کو مشقت پیش آئی، دونوں کے حالات اللہ نے رکھے تھے، تو کیا اس پر ظلم کر دیا جائے
کہ غریب آدمی کو جو حالات اللہ نے دیے تھے اس میں مشقت بھی سہے اور اجر بھی اس کے برابر ملے اس کو. یہاں پر مشقت اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے. وہاں مشقت اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے نہیں دے رکھا اس کو. ہاں تو اجر میں تو ایک ہونا چاہیے کیونکہ دونوں اللہ کی تقسیم. نہیں, امتحان جس طرح سے ڈالا گیا اس کے مطابق عدل ہونا چاہیے. جس پہلو سے امتحان میں ڈالا گیا اس پہلو سے عدل ہونا چاہیے. تو اللہ دونوں کو اللہ ہی نے ڈالا ہے. یا تو یہ نا کہ مزدور خود اپنی بیوقوفی سے غریب رہ گیا تھا تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ نہیں اب تمہیں اجر نہیں ملے گا, لیکن اس کو بھی اللہ نے ڈالا ہے, اس کو بھی اللہ نے ڈالا ہے. تو جیسا امتحان ویسا اجر. سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ جو ہے اس میں جائز اور بھی کام روک دیے ہیں. مطلب 17 سے یا 16 گھنٹے ہم عبادت میں ہوتے ہیں. تو تقویٰ زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سے کام ایسے جو کرنے چاہیے اور آئندہ زندگی میں بھی اس پر عمل کر سکیں؟ دیکھیے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے لحاظ سے زندگی گزارنا شروع کر دوں. تقوی کے معنی صرف اتنا ہی ہے, خدا کے لحاظ سے, خدا کو خوش کرنے کے لیے, خدا کی ناراضی سے بچنے کے لیے میں زندگی گزاروں. یہ تقوی ہے. اس کے لیے صرف ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو رمضان زبردستی کروا دیتا ہے. بس رمضان کا کردار یہی ہے کہ وہ زبردستی اگر ہم اس کو روزے رکھنا شروع کر دیں تو اپنے ماحول سے, اپنی پابندیوں سے ہمارے اندر زبردستی یہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بن جاتے ہیں, خدا خوفی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنی چیزوں کو. میں نے بہت اسموکنگ کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ جو چین اسموکرز ہوتے ہیں لیکن ہم روزے کی حالت میں گزار جاتے ہیں پورا دن. تو یہ وہ جذبہ ہے جو روزہ پیدا کر دیتا ہے. لیکن اصل تقوی اتنا ہی ہے کہ میں نے خدا کے لحاظ سے زندگی گزارنی ہے. خدا ناراض نہ ہو جائے, خدا مجھ سے راضی ہو جائے, میں جنت میں چلا جاؤں. بس اسی چیز کا نام تقوی ہے. اس کے لیے کام کیا کرنا ہے؟ پورے اخلاق کے اوپر اور پورے دین کے اوپر عمل کرنا ہے. بس جس نے یہ کر لیا وہ صاحب تقوی ہے اور اس نے تقوی کے تقاضے پورے کر دیے, لیکن خدا کو راضی کرنے کی نیت سے, دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں. ہمارے ہاں یہ بڑا آج کل بن گیا ہے کہ روزے رکھیں تو آپ کا چربی صاف ہو جائے گی, فیٹی لیور ٹھیک ہو جائے گا, وزن کم ہو جائے گا. یہ مقاصد ہوتے ہوں تو ہو جائیں, یہ نیت نہیں یہ ہونی چاہیے. نیت خدا کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے. تو بس یہ تقوی ہے, خدا کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں یادوں میں, کاموں میں, باتوں میں, لین دین میں, معاملات میں, تو آپ تقوی والے ہیں. جو چیز میں نے ابھی پہلے جتنے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں ان سے نوٹس کی ہے یا اس سے پہلے بھی, اپنی مذہبی عبادات کو دوسرے لوگوں کی عبادات سے کمپیئر کرنا, از اٹ اے رائٹ اپروچ ٹورڈز عبادات؟ بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل صحیح اپروچ نہیں ہے. اصل میں دور جدید میں ہوا کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے, بہت خوبصورت بات ہے. دور جدید میں یہ ہوا ہے کہ مذہب کو لاجک اور عقل اور فائدے کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. جب سے یہ اپروچ پیدا ہوئی ہے مذہب کی بہت ساری چیزیں سوالات کا یعنی عطاب ہونا شروع ہو گیا اس کے اوپر. تو بہت ساری چیزیں مذہب کے اندر خدا کو راضی کرنے کے لیے ہیں, وہ عقل کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہے. ورنہ تو یہ پوری کائنات ہی سوال ہے کہ غریب پیدا ہی کیوں ہوئے. پرابلم آف ایول فلسفے کا بڑا سوالوں میں سے ایک سوال ہے, تو وہ آج تک لا ینحل چلا آ رہا ہے. سوائے ابراہیمی ادیان میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور ہم جو جواب دیتے ہیں ادیان ابراہیمی والے, وہ بھی جو دور جدید کے لوگ ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا. تو امتحان گاہ جو بنائی گئی ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عدل کا میدان ہے, یہاں عدل ہونا چاہیے. کمرہ امتحان میں عدل نہیں ہوتا. کمرہ امتحان میں سب کو ایک سوال دے دیا جاتا ہے, اس میں کچھ مشکل ہوتے ہیں, کچھ آسان ہوتے ہیں. آدمی اپنے اپنے لحاظ سے, اپنی اپنی پوزیشن, اپنے اپنے مضمون کے لحاظ سے اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو اگر کمرہ امتحان میں عدل ہونے لگے تو یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ کمرہ امتحان سمجھیے اس دنیا کو, اس میں عدل نہیں ہے. عدل اجر میں ملے گا. یہاں جو کچھ ہے وہ امتحان ہے, کسی کے لیے مشکل ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں میرے بہن بھائی, میرے بیوی بچے بھی میرے لیے امتحان ہیں. اور ارد گرد کے جو بھی حالات ہیں, معاشی حالات ہوں, اب پاکستان میں پیدا ہونا آزمائش ہے میرے لیے, آپ کے لیے. تو امریکہ میں پیدا ہونا بھی آزمائش ہے, صرف یہی نہیں کہ پاکستان میں.
تو حالات اچھے ہوں یا برے ہوں وہ امتحان ہے. تو اس دنیا کو اس نظر سے دیکھنا ہے, نہ کہ اس نظر سے کہ بھئی یہاں عدل ہونا چاہیے. یہاں عدل نظر نہیں آئے گا. اور سچی بات ہے کہ وہ مزدور جو روزہ رکھ رہا ہے اور وہ امیر آدمی جو روزہ رکھ رہا ہے, میں اس کا موازنہ کر ہی کیسے سکتا ہوں؟ مجھے معلوم نہیں کہ امیر آدمی کو کیا کیا مشقتیں آ رہی ہیں اس میں, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مزدور کو زیادہ مشقتیں آ رہی ہیں. اس کو ہو سکتا ہے کہ صرف بھوک پیاس کا مسئلہ ہو, اس کو 20 دوسرے مسئلے بھی ہوں, تو مجھے نہیں معلوم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سریع الحساب ہوں, قیامت والے دن ایک ایک چیز کا سامنے رکھتے ہوئے میں فیصلہ کروں گا. اجر واقعے کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. غزوہ تبوک کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا, کوئی اسلحہ لینا ہے, کوئی گھوڑے خریدنے ہیں, کوئی تیر خریدنے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, یہ وہی جنگ ہے جس میں ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے رضی اللہ عنہما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے, اٹھے اعلان سن کر کے جنگ کے لیے کچھ تعاون کرنا ہے. اٹھے, مزدوری کر کے 2 دن کے بعد 2 سا کھجوریں کما کر لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیں. آپ نے اس سارے سامان کے اوپر رکھ دی کہ یہ سب سے بڑھ کر ہے, کیونکہ اس نے کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے کمایا اس کے لیے. تو اب یہ خدا کی نگاہ میں کس چیز کو کیسے دیکھنا ہے یہ میں اور آج فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ یہ کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اصولی بات یہ ہے. اب جو میرا اجر ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, جیسا میں نے کیا, جیسی نیت تھی, جیسے حالات تھے, ان حالات میں جیسا میرا رویہ تھا. مزدور کا اپنے حالات میں جیسا رویہ تھا اجر پا جائے گا, امیر آدمی کا اپنے حالات میں جیسا رویہ تھا انشاءاللہ اجر پا جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میرے آپ سے 2 سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس دنیا میں بھیجا, مختلف آزمائشوں میں اپنی زندگی پوری کرتا چلا جاتا ہے. کیا خیال ہے کہ اگر انسان جو ہے اخلاقی طور پہ لین دین ٹھیک کرے, معاملات اپنے ٹھیک کرے, سچ بولے, جھوٹ نہ کسی کو دے, اور انسانوں کے ساتھ اچھے رویوں کے ساتھ زندگی گزار کے چلے جائے, اسے کامیابی دے دی جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تقوی, ثواب, جزا حاصل کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ جب انسان اخلاقی طور پہ اچھے کام کر سکتا ہے تو یہ عبادات کیوں ضروری ہے؟ ایک بات. اور عبادات میں نماز بھی آئے گا, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی آ جائے گا. دوسری سا چیز یہ ہے کہ جب بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ اخلاقی رویہ ہی بعض اوقات عبادت بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رضا کا سبب بنتا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف یا کسی جنت کے حصول کی طلب کے لیے ہی اعمال کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں رضا دے, ہم اعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں عذاب نہ دے؟ ایک یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقویٰ دینے کے لیے, اپنی رضا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, یا معذرت کے ساتھ میں کہہ دوں یہ ایکسرسائزز ہیں, یہ ماہیت ہے, یہ کھڑا ہونا ہے, یہ رکوع کرنا ہے, یہ سجدے میں جانا ہے, یہ اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, یہ ایک پتھر نما عادت ہے, اس کے تم نے طواف کرنا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. اس طرح کے جو سینیریوز ہمیں کیوں دیے گئے ہیں کہ چند جسم کی حرکات کا نام ہی اس نے عبادت رکھ دیا اور اسی کو کہہ دیا اس سے تم تقویٰ حاصل کرو. یہ سب 2 سوالوں کا جواب دیتے ہیں. دیکھیے اس میں سوال ایک ہی ہے لیکن آپ کے 2 پہلو ہیں, کوشش کرتا ہوں دونوں کو ایڈریس کرنے کی. دیکھیے جو خدا کا اور ہمارا تعلق کیا ہے, اس کو چھوٹی مثال کر لیجئے. آپ کا اور آپ کے والد کا تعلق کیا ہے؟ کیا باپ کو بڑھاپے میں پانی پلانے سے باپ بیٹا مان لیتا ہے؟ تو پانی کیوں پلایا جائے باپ بیٹا ثابت کرنے کے لیے؟ بیٹا ثابت کرنے کے لیے ان کی فرما برداری کیوں کی جائے؟ بس بیٹا تو ہوں میں, بایولوجیکلی ثابت ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں, لیکن ان کی خدمت کیوں کی جائے, ان کو مسکرا کر کیوں ملا جائے, ان کے ساتھ اچھا رویہ کیوں کیا جائے, بدتمیزی کیوں نہ کی جائے؟ کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں, رشتے کے تقاضے ہوتے ہیں, ان کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. آپ میرے پاس آئے, مہمان ہیں, تو مہمان کو چائے کیوں پلائی جائے, پانی کیوں پوچھا جائے؟ کوئی ضرورت نہیں. آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, بس ٹھیک ہے, آئیں بیٹھیں چلے جائیں. تو یہ اس رشتے کا تقاضا ہے. تو خدا کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے, وہ رشتہ اس کے خالق ہونے سے پیدا ہوا ہے. اب اس کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو. میں عام طور سے عشق کی مثال دیا کرتا ہوں. جس کو عشق ہو جاتا ہے گلی کے دھکے کھاتا ہے, اس کو تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بیٹھا رہے, عشق ہو گیا بس ٹھیک ہے.
इस पूरे वजूद के तकाज़े हैं मेरे कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, उसको याद रखता हूँ, उसका बार बार ज़िक्र करूँगा। यही खुदा के साथ मेरा ताल्लुक़ है कि मैं उसको कुछ देना चाहता हूँ, मैं उसको याद रखना चाहता हूँ, मैं उसकी बातें करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। इन चीज़ों के लिए मैं ये काम करता हूँ। अल्लाह ने कहा कि नहीं तुम ये काम ना करना कि वो एक हिंदू की तरह 12 साल घुटनों के बल चलते रहो। नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। बस नमाज़ पढ़ लिया करो 5 वक्त मस्जिद में आकर, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। वगरना मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उन राहिबों को देखिए जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का सफ़र देखिए कि किस तरह से ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचे। मेरे आपके लिए बड़ी आसानी है कि घर बना बनाया मज़हब मिल गया है। ये ना होता तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग जो यहाँ आते हैं हर हफ्ते, तो पता नहीं जंगलों में धोनी रमा रहे होते हैं, खुदा को राज़ी करने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहे होते हैं, खुदा को तलाश करने के लिए। तो ये हमें आसानी से जवाबात मिल गए हैं, इसलिए बड़े खुश हैं और सवाल करते हैं। तो इस रिश्ते को निभाना, खुदा खालिक है, मैं मखलूक हूँ। वो मेरा रब है, पालने वाला है, मैं उसका नमक खार हूँ। तो मुझे अब नमक हलाली करनी है कि नहीं करनी? तो ये नमक हलाली के तकाज़े हैं। मैं सजदा करता हूँ उसको राज़ी करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं आपका बंदा हूँ। अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बताना है कि मैं आपका बंदा हूँ जी, मैं आपका खिदमतगार हूँ। इसलिए, और इंसान चूँकि रह नहीं सकता इसके बगैर, तो अल्लाह ताला ये भी करते छोड़ देते हैं कि हिंदू अपने तरीके पर कर रहे हैं, ईसाई अपने तरीके पर कर रहे हैं, यहूदी अपने तरीके पर कर रहे हैं, और मुसलमान कोई और तरीका बना लेते हैं। अल्लाह ताला छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें बड़ी तंगी इंसानों ने पैदा कर ली। अपनी ही फ़िक़ा को देख लीजिए, 14 सदियों में जो बन गई है, उसके बाद ज़रा नमाज़ पूरी पढ़ के दिखा दें मुझे। तो इंसान करता यही है कि वो खुदा को राज़ी करने के लिए मुश्किल से मुश्किल की तरफ बढ़ता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला बोला जो पूरे दीन के ऊपर तबसरा है और बाकी अदियान पर भी तबसरा है कि इन्नद दीन युस्र, मैं जो दीन लेकर आया हूँ ये आसान है। बाकी अदियान क्या करते हैं, इंसान अपने जज्बे को पूरी तरह से जान देने को तैयार है ना इंसान। अल्लाह ने कहा नहीं जी जान नहीं दो, हाँ जिहाद में अगर जाना पड़े तो दे देना, वैसे कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। वरना लोग अपने बच्चों को बलि चढ़ाते हैं खुदाओं को राज़ी करने के लिए, वो यहाँ तक चले जाते हैं। तो ये है वजह, रिश्ता को निभाना है। मैं एक जुमला बोला करता हूँ जो हमारी पूरी इस्लामी तारीख़ में नादिर जुमला है कि दीन नाम है खुदा के साथ और बंदों के साथ रिश्ते का हक़ अदा करने का। बस खुदा खालिक और मैं मखलूक, वो मेरा रब, मैं उसका पाला हुआ, रिज़्क़ दिया जिसको अल्लाह ताला ने नमक खार, और वो मेरा खुदा और मैं उसका बंदा। इसी तरह आप लोग इब्ने आदम हैं, मैं भी इब्ने आदम हूँ, आप मेरे भाई बहनें हैं, मैं भी आपका भाई हूँ। इस 2 रिश्तों को निभाने का नाम है, पूरा दीन इसी का नाम है। तो अगर आपको चाय ना पूछी जाए तो आप नाराज़ होते हैं, ऐसे ही अल्लाह को अगर सजदा ना किया जाए तो आप उसके बंदे नहीं हैं, उसको पता चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो भूखा रह पाए 1-1.5 घंटे से ज़्यादा, मतलब अगर वो भूखा रहता है तो उसको खून आना शुरू हो जाएगा या घबराहट शुरू हो जाएगी, तो वो रमज़ान के रोज़े कैसे रख सकता है? ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने रोज़े रखने की ज़हमत दी नहीं है। जो बायोलॉजिकली फ़िट नहीं है, रोज़े नहीं रख सकते, तो उनको रुख्सत है, वो अल्लाह ताला के हुज़ूर को कफ़ारा अदा कर दें, बस ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेंगे। किसी जितने भी दीन के अहकाम हैं वो इस्तिताअत के ऊपर मबनी है। अंदर आदमी की ताकत है, इस्तिताअत है तो वो रोज़े रखेगा, वरना नहीं, रोज़े फ़र्ज़ नहीं है उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि शायद एक ही नौइयत का है लेकिन उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि एक कल्चर हमारा बन चुका है अफ्तारियों का कि दावतें हो रही हैं, वो आप आएँ जी अफ्तारी पे, एक पूरी एक पार्टियां हो रही होती हैं। अब ये जो कल्चर बन चुका है इसको कम कैसे किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए? पीछे कहा तो यही जाता है, कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि सवाब है, अजर है रोज़ा खुलवाना, लेकिन अब इसमें इसकी आड़ के अंदर दिखलावा और ये बड़ा कुछ हो रहा है। तो इसको कम से कम करने का अब क्या तरीका है, लोगों को कैसे समझाया जाए? दूसरा सर एक और इबादत का कल्चर भी बन चुका है, जैसे रात के वक्त सलातुल लैल जो है तरावी की नमाज़, उसमें जोग दर जोग जा रहे होते हैं लोग,
اب وہ بھی ایک اس طرح کا طریقہ ہو چکا ہے کہ بڑی تیزی سے قرات کی جاری ہوتی ہیں 20 رکعتوں میں 8 رکعتوں میں، بس اس کو ختم کرنا ہے کسی طریقے سے، سجدے فٹافٹ ہوئے جا رہے ہیں، یہ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر سوا گھنٹے کے اندر اس کو ختم کرنا ہے، کلوز کرے جی بس ہو گیا، عبادت ہو گئی. کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک افطار پارٹیز کا تعلق ہے تو اس کو اصل میں جذبہ پیچھے یہ تھا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ غریب لوگوں کے روزے کھلائے جائیں. اس کے لیے لوگ اس طرح کا اہتمام کرتے تھے کہ پارٹی کر دی، لوگوں کو بلا لیا، روزہ کھلوا دیا، غریبوں کو اچھا کھانا کھلا دیا. یہ جذبہ تھا پیچھے. آہستہ آہستہ پھر وہ آپس کی ایک مجلس بن گئی. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو کھانا کھلا کر فارغ ہو جائیں. تو غریبوں کے لیے تو یہ انتظامات ہونے چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہونا چاہیے کہ ہم جو رمضان کے یہ لمحات ہیں یہ عبادت کے لمحات ہیں، پورا مہینہ. اس کو اگر گپ شپ میں اور اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ٹائم گزار دیں گے تو وہ اپنے روزے اپنے اثرات چھوڑنا بند کر دیتا ہے. اس لیے کم تو کرنا چاہیے. کم کرنے کے لیے کیا ہے کہ دوبارہ اس اصل چیز کو بحال کر دیا جائے کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے آپ ضرور اہتمام کریں اور اپنے رشتہ داروں کو کوئی 1 2 4 بس بہت ہیں، ہر ہفتے کر لی جائے افطاری تو یہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو تقوی کے لحاظ سے اس کو ڈیزائن ہونا چاہیے. اس کے لمحات جو افطار کے بعد خاص طور سے شروع ہوتے ہیں وہ عبادت کے لمحات ہیں. اس میں نمازیں پڑھیں، استغفار کریں، کوئی تراویح پڑھنی ہے تو وہ پڑھیں. اس طرح کی چیزیں کرنے کے اس ٹائم کو رکھیں. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ عصر کا ٹائم خاص طور سے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، افطار تک کہہ لیجئے، اس میں ذہن آپ کا بہت طاقتور ہوا ہوتا ہے. اس میں میرا تجربہ یہ ہے کہ چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، زیادہ غور کے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو انسان کی غبار ہے کھانے پینے کا وہ کم ہوا ہوتا ہے سارے دن کے. ہاں البتہ اگر جسمانی طور پر کمزوری ہو گئی، میں اس کا وعدہ نہیں کرتا کہ وہ ٹھیک ہوگا، لیکن دماغ کافی تیز ہوا ہوتا ہے. اس میں آپ اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیزیں یاد کرنی ہے، قرآن یاد کرنا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں. تو وہ اگر افطار میں اس طرح کے، ظاہر ہے کہ جب آپ افطار کریں گے تو مہمان اسی وقت آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کے یہ لمحات ضائع چلے جائیں گے. اس لیے اس کو کم سے کم کریں. رہ گیا عبادات کا معاملہ، تو عبادت، نفلی عبادات کو ہم روک نہیں سکتے. ہاں البتہ اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے مجبوری بنا دیں. مثلا ہم نے تراویح جو ہے وہ تہجد ہے، اصل میں اس کو لوگوں کے لیے لازم کر دیا ہوا ہے. یہ ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ دین کا ایسا رخ نہیں دے دینا چاہیے کہ وہ سب کے لیے لگے کہ مشکل پیدا کر دی ہے. تو تراویح جو ہیں وہ تہجد ہے، اصل میں تہجد کے موقع پر اٹھ کر آپ نماز پڑھیں، لیکن وہ لازم نہیں ہے کہ اس کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. جب ہم کسی چیز کو جو نفلی ہے اس کو لازم کر دیتے ہیں تو وہ بوجھ بن جاتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے کہ پوری رات قیام اللیل ہو رہا ہے، یہ بھی زیادتی ہے. دوسرے لوگ جو نہیں کر سکتے ان کو لگتا ہے کہ ہم محروم ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے صبح دفتر جانا ہے وہ بیچارے کیسے کریں گے، جنہوں نے کام کرنے وہ کیسے کریں گے. تو بس مناسب درجے کی عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ سارا سال روزے رکھا کروں. دوسرے نے کہا کہ میں دل چاہتا ہے ساری رات جاگتا رہوں، سارا سال تہجد پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھو تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے، سونا بھی چاہیے اور کھانا پینا بھی چاہیے. اور پھر ایک جملہ بولا جو آپ کی منکسر مزاج طبیعت کو بولنا پڑا. فرمایا کہ انا اتقاکم، میں تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں. تو مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو پھر فرمایا کہ دین تمہیں شکست دے دے گا. تو اگر آدمی دین کے ساتھ کشتی کرنے لگ جائے کہ میں نے ہر طرح کی نیکی 24 گھنٹے کرنا ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے مناسب درجے کی عبادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد نمازوں میں کوئی فرق نہیں تھا. جو سارا سال آپ پڑھتے تھے وہی پڑھتے تھے، اسی کو قائم رہنا چاہیے. لیکن اس میں آپ تقویٰ زیادہ کر لیں، خشوع زیادہ کر لیں، ان کو لمبا کر لیں. وہی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ 17 رکعتیں 5 منٹ میں 10 منٹ میں لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو وہی اپنے فرض ذرا بہتر پڑھ لیں تو وہ زیادہ ثواب کا باعث بن جائے گا. کیونکہ آپ کی تقوی والی نماز اصل میں قبول ہونی ہے، اور ٹکروں والی نماز وہ اصل میں قبول نہیں ہونی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کبھی 6 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی،
اور ہم نے 17 رکعتیں کر کے نمازی کم کر دیے، رکعتیں بڑھا دی، حالانکہ نمازی زیادہ ہونے چاہیے تھے، رکعتیں وہی ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو اس طرح سے دین کو دھینگا مشتی نہیں بنانا چاہیے، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، شدت نہیں۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا تعسروا یسروا، لوگوں کے لیے تنگی کا باعث نہ بنو، آسانی کا باعث بنو۔ تو جتنا دین آپ نے دیا ہے بس وہی سیکھنا سکھانا چاہیے، اسی کو زندگی میں اپنانا چاہیے۔ سر میرا سوال، آپ نے بتایا اہتمام اور استقبال رمضان میں جو سماجی رویے ہیں ہمارے، اس سے متعلق ہے کہ اگر جس طرح کیا افطاری کے وقت کسی ایسے مہمان کو بلانا یا ان کی اپنے کسی تعلق دار کی طرف آپ جو ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب سے نہ ہو، اس کو بلانے سے کیا افطاری کی پاکیزگی کم ہو جاتی ہے، یا انہیں وہ بھجوانے سے، یا وہ منع کیا گیا ہے مذہب میں؟ ایسا کوئی رویہ ہے؟ یا بازاروں میں جس طرح تجارت میں رویہ بدل جاتا ہے، چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ زیادہ مہنگے داموں پر ہونے لگ جاتی ہیں، انہی خاص کر انہی جب موسم میں رمضان کے دیکھا جاتا ہے، تو اس سے متعلق بھی کوئی مطلب اسپریچول پائٹی بیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ صرف اسی طرح رہ جاتا ہے ہمیشہ؟ پاکستانی قوم جو ہے اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ مواقع سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو جب اس کو موقع ملتا ہے وہ پیسے بٹورنے کی، کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف رمضان ہی نہیں، باقی بھی جو قوم کے مسائل ہیں اس کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں۔ آپ کو دیکھا کہ آپ اجنبی ہیں، میں کئی دفعہ جب سفر کرتا ہوں تو بس سے اترے اور اتر کے آپ ٹیکسی یا رکشہ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے شہر سے آیا ہے، تو وہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستانیوں کی، یہ ناجائز ہے بالکل۔ ایسا ہی رمضان میں ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے افطار کی چیزیں خریدی ہیں، پھل بھی آسمان پہ چلا جائے گا، سبزیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی اور دوسری چیزیں بھی۔ تو یہ جرم ہے، یہ صرف ایک رویہ برا ہے، یہ جرم ہے، گناہ ہے اس کا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ غیر مسلموں کو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے رمضان میں ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک دفتر کے لوگ تھے تو ان کے کلیگ کو کینسر تھا، تو کینسر کے لیے کوئی پیسے چاہیے تھے 4-5 لاکھ روپیہ، تو اکٹھا کر لیا گیا، تو رمضان کے دن ہی تھے، تو جس دن اس کا آپریشن ہونا تھا اس دن اس کو حوالے کرنے تھے پیسے کہ کل تم نے جانا ہے تو پیسے لے جاؤ۔ تو جس نے اکٹھے کیے تھے بڑی محنت کر کے، اس کو پتہ چلا کہ یہ تو کرسچن ہے۔ اس نے جا کر اس کو کہا کہ میں نے پیسے تمہارے لیے اکٹھے کیے تھے، اب تمہیں نہیں دینے کیونکہ تم کرسچن ہو۔ یہ اسلام نہیں ہے، جہالت ہے۔ ہمارے تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو دل جیتنے کے لیے دینے چاہیے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہاں کیسے پیدا ہوا ہے، تو بدقسمتی کی بات ہے۔ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، خیرات بھی دی جا سکتی ہے، ان کے کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ دوستی بھی رکھی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ ملن ساری کے جتنے تقاضے ہیں ان کی ہدایت ان کو مبارک دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ جی، اگر ہم رمضان روزے کو صرف باقی عبادات کی طرح دیکھیں کہ صبح شروع ہوا شام کو ختم ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمارا روزے اور اس کے احکام پہ ہی فوکس ہوگا، لیکن اگر یہ ایک ورک شاپ ہے، اس کو کنسیڈر کریں ایز اے ورک شاپ، تو پھر اصل فوکس اس کے بعد کا ہے۔ تو مجھے اپنی ذات کے لیے یہ جاننا ہے کہ میں رمضان گزرنے کے بعد کیسے اس کا تعین کروں کہ اس ورک شاپ، وہ جو ورک شاپ میں نے گزاری ہے، وہ میرے لیے پرسنلی کتنی پروڈکٹیو اور کتنی رزلٹ اورینٹڈ ہوئی۔ اس کو ظاہر ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ایسا ہی دیکھنا چاہیے۔ اگر رمضان نے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کر دیا ہے، آپ اپنے اوپر قابو پانے لگ گئے ہیں، اپنے رویے آپ نے سیدھے کر لیے ہیں، اپنے حلال و حرام کمانے میں آپ نے سیدھا کر لیا ہے، گالی گلوچ چغلی غیبت سے آپ باز آ گئے ہیں، تو سمجھیے کہ روزے نے آپ اس ورک شاپ سے آپ کامیابی سے نکل آئے ہیں۔ لیکن ادھر روزہ گیا، ادھر آپ نے سب کچھ دوبارہ شروع کر دیا، تو سمجھیے کہ سوائے اس مہینے کے فاقوں کے اور کوئی اثرات نہیں رہے۔ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، نیت آپ نے کی ہے، لیکن آپ اس ورک شاپ سے اچھی طرح سے گزرے نہیں ہیں، یعنی آپ نے اپنے اوپر قابو پا رکھا تھا صرف روزے کی وجہ سے، خدا کی وجہ سے نہیں۔ تو خدا کی وجہ سے پانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی 6-7 مہینے اچھے گزر جائیں، رمضان کے اثرات رہنے چاہیے۔ جیسے عادت پڑ جاتی ہے نا کہ رمضان کے بعد بھی آدمی پانی نہیں پیتا دن کے وقت،
वैसे ही चुगली की भी आदत पड़नी चाहिए कि चुगली ना करे रमज़ान के बाद भी, झूठ ना बोले, कम ना तोले। तो ये रमज़ान के बाद उसके असरात अगर रहें तो समझिए कि अल्लाह ताला की इस कायम करदा बख्शा अपने आपके ऊपर अच्छे असरात डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक तो सवाल थोड़ा सा ना रमज़ान से हट के, एक तो ये कि मज़हब क्या वाकई खौफ की पैदावार है, और दूसरा गैर मज़हब और मज़ाहब की इबादत या जो भी है उसके तनाज़र में इस्लाम कैसे एक आसान मज़हब है। तीसरा सर, अगर किसी बंदे को एक उसका ख़तरा रहता है कि नमाज जो है ना असर की रह जाती है, तो वजह क्या अपनी मसरूफ़ियत की इस बुनियाद पे वो अपनी नमाज़ें इकट्ठी कर सकता है? देखिए, ये हमारे जो रिलीजियस फ़िलासफ़ी का मज़मून एक पैदा हुआ पिछली सदी में, उसने ये तसव्वुर दिया कि मज़हब जो है वो खौफ से पैदा हुआ। ज़लज़ले आए, तूफ़ान आए, बारिशें आईं, तो लोगों ने इन चीज़ों से डरना शुरू कर दिया। सूरज तुलू हुआ, उसने खेत जला के रख दिए, लोग डर गए कि सूरज देवता है। ये अफसाना है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इंसान को, जैसे मैंने अभी इनके जवाब में अर्ज़ किया कि मेरे अंदर एक जज्बा है जिसके तहत मैं मजहबी इंसान बनता हूँ। ये याद रखिए कि कोई चीज़ भी जो आपकी फ़ितरत में नहीं है, आपकी जिबिल्लत में नहीं है, आप उसको कबूल नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सली। ये हो नहीं सकता कि तमाम इंसान एक ही तरह का खाना पैदा कर दें। आप देख लीजिए कि मेरी जिबिल्लत में खाना पीना तो है, लेकिन क्या पूरी दुनिया आलू गोश्त पकाती है? नहीं। जो चीज़ मेरे इलाके में पैदा हुई है उसको यूनिवर्सल नहीं बनाया जा सकता। तो खौफ से जो मज़हब पैदा होता वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं होता। उन इलाकों में मज़हब ना होता जहाँ पर खौफ नहीं था, जहाँ पुरअमन हालात थे, वहाँ मज़हब ख़त्म हो जाता। और आप यकीन कीजिए कि जहाँ पुरअमन हालात ज़्यादा होते हैं वहीं पर मज़हब ज़्यादा प्रॉस्पर करता। तो मज़हब मेरे अंदर रखा गया है। और अब ये साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि मेरे दिमाग के अंदर एक बाकायदा पुर्जा लगा हुआ है जो मज़हब को डील करता। तो मैं बायोलॉजिकली मजहबी हैवान हूँ, तो मज़हब मैं पैदा करता हूँ। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला उसको हदायत देकर दुरुस्त करते हैं कि ये वाला मज़हब जो तुमने पैदा कर लिया ये ठीक नहीं है, खुदा का मज़हब मानो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि मैं मज़हब खौफ और उम्मीद, खौफ और शुक्र दोनों का मजमुआ है, मज़हब एक का मजमुआ नहीं है। इसलिए कुरान मजीद भरा होगा इस बात से कि खौफ़म व तमा, जन्नत के लालच में, खुदा के दोज़ख के खौफ से। दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं और ये दोनों जज्बे मेरे पास मौजूद हैं। खौफ पैदा कब होगा? जब मोहब्बत होगी, जब शुक्र होगा, नेमत होगी तभी खौफ होगा ना। तो पहले नेमत है, खौफ बाद में पैदा होता है। ऐसा नहीं कि खौफ पहले और नेमत बाद में पैदा होती है। तो हमने मज़हब नेमत से शुरू किया है कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, हमें नेमतें दी, तो उसका शुक्र के तौर पर मज़हब का आगाज़ हुआ। या मैं एक को नहीं तवज्जो देना चाहता कि एक को वज़न ज़्यादा दे दे, दोनों से आगाज़ हुआ कि कहीं मेरी नेमतें छिन ना जाएँ जो मुझे हासिल हैं, ये खौफ और ये नेमतों का शुक्र कि मुझे नेमतें हासिल हैं। तो ये तो हो गया पहली बात का जवाब। दूसरी आपने पूछा था कि इस्लाम मज़हब फिर क्यों ज़्यादा खौफ बंदे को, यानी कुरान को देखें हम, हर सफ़े पे जब जाता है, आगे गुफ्तगू होती है तो फिर वो यानी जहन्नम की, वईद की, और बार बार। बड़ी अच्छी बात कही आपने। जो भी आदमी हमदर्द होगा आपको बुरे अंजाम से बचाएगा या नहीं बचाएगा। माँ आपकी क्या करती थी? पढ़ लो नहीं तो धक्के खाओगे, पढ़ लो नहीं तो धक्के खाओगे। तो हमदर्द इंसान डराता ही है, वो हमदर्दी की वजह से, ना कि इसलिए कि मज़हब की बुनियाद खौफ पे है। वो खुदा का वो पैगाम है जिसमें वो हमसे हमदर्दी करता है, बताना चाहता है कि ये नतीजा निकल आएगा, बच जाओ उससे। तो बचाने का पैगाम है, ना कि ये बताने के लिए कि मज़हब खौफ की पैदावार है। दूसरे मज़ाहिब के एतबार से इस्लाम कैसे आसान है? पहली बात तो ये कि जितने मज़ाहिब दूसरे हैं उसमें मिसाल के तौर पर हमारे हमसाया हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं, उनके अगर आप मज़ाहिब की इबादत देखें तो आपको हैरत ज़दा हो जाएंगे। आप 12-12 साल के लिए भूखे रहना है, एक टांग पे खड़े रहना है खुदा को राज़ी करने के लिए।
कोहनियों के बल घिसट के आपने 40 किलोमीटर दूर मंदिर में पहुंचना है। कई कई साल की नज़र होती है कि मैंने सहराओं में नंगे पांव चल के जाना है। हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज़ उनके यहाँ देखेंगे आपके जो गैर फितरी चीज़ें हैं, मसलन शादी नहीं करनी, इस्लाम में इस तरह की कोई गैर फितरी चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ इसको कभी भी सवाब की चीज़ नहीं समझा गया कि आप शादी ना करें। इन मज़ाहिब में तजर्रुद इख्तियार करना, शादी ना करना सवाब का काम समझा जाता है। चुनांचे उसके नतीजे में दूसरी बहरा रवियाँ वजूद में आ जाएँ सो आ जाएँ, लेकिन आपने ये काम करना होता है। तो इस एतबार से इस्लाम के अंदर फितरत में, जबिलत में जो चीज़ें हैं उनको जायज़ हल बताकर रुकावटें डाली गई हैं, पाबंदियाँ लगाई गई हैं, और दूसरे मज़ाहिब में उनको इग्नोर किया गया जबिली ज़रूरतों का। और इबादत भी मुनासिब रखी गई हैं। पाकिस्तान में जो नमाज़ें हैं उनको तसव्वुर में ना लाइए। जो नमाज़ें असल दीन में हैं वो बहुत मुख्तसर हैं। आपको पूरे 24 घंटे में आधा घंटा भी नहीं चाहिए, तो आप अपनी इबादत कर लेते हैं, खुदा के हुजूर पेश हो जाते हैं। इस तरह माली एतबार से देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला तंग करते हैं तो वो 10%, 20% तंग करते हैं, बस अपनी कमाई में से, इससे ज़्यादा तंग नहीं करते। बाकी बहन भाइयों के जो हुकूक होते हैं उसमें भी देख लीजिए कि वही हक़ आपको भी हासिल है। अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो दूसरे आपका रखेंगे, तो उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए दीन हमारा जो है वो फितरत के करीब है, हमारी जबिलत के करीब है, और हमारी ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला ने, ये कुरान मजीद का जुमला है जो शायद किसी और मजहबी किताब में ना हो, कि अल्लाह ताला किसी की इस्तिताअत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। इस वजह से दीन इस्लाम आसान मज़हब है, ये मुश्किल मज़हब नहीं है। ज़ोहर असर की नमाज का ख़तरा रहता है कि चली जाएगी, तो क्या ज़ोहर के साथ पढ़ सकते हैं? ये ख़तरा रहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी सूरत हाल है कि आप लाजमन खो देंगे तो आप जमा कर सकते हैं। मसलन सफ़र में हैं, या कोई ऐसी, मसलन मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ पिछले हफ्ते, तो मुझे वहाँ पहुँचना था, तो मैंने कहा मैं असर ज़ोहर के साथ पढ़ के चला जाता हूँ। हालांकि एक शहर में मामला था, तो वहाँ जाऊँगा तो आपादापी है, इलाज डॉक्टरों के धक्के हैं, तो कहीं रह ना जाए तो ठीक है, लेकिन ये आपका अपना इज्तिहाद होगा। नहीं सर, खतरा रहता हो, नमाज देखें ना, फ़र्ज़ है जी, फ़र्ज़ है, तो ज़ोहर पढ़ता हूँ तो अक्सर मसरूफियत में तजर्बा हो चुका है बार बार का मेरा साथी कि असर की रह जाती है, तो अगर ज़ोहर के साथ पढ़ ली जाए। ये आम रूटीन ना बनाइए, जब आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, आपका अपना इज्तिहाद होगा। देखिए, मज़हब के दो दायरे हैं। एक दायरा है जिसमें हम मज़हब के साहिब इल्म से पूछते हैं कि जी इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है। जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खामोश होते हैं तो वहाँ फिर आलम दीन की बात नहीं चलती, आपके ज़मीर की बात चलेगी। आपका ज़मीर अगर इस बात पे मुतमिन है कि मेरा नमाज ज़ाया जाने का इम्कान इतना ज़्यादा है, तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ ताकि ज़ाया ना जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने पिछले सवाल के जवाब में आयत भी पढ़ी कि अल्लाह किसी शख्स पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हमारे यहाँ जो मज़दूर तबका है, जो सख्त मुशक्क़त का काम करते हैं, जैसे कोई किसान है, अभी रमज़ान आएगा तो उसकी फ़सल की कटाई का वक्त आ गया है, या कोई और जो इस तरह के मुशक्क़त वाले काम करते हैं, तो वो रोज़ा नहीं रख सकते। इसमें उन्हें बार बार प्यास लगती है, भूख भी लगती है, तो वो उनको क्या करना चाहिए? यानी वो इतने अमीर भी नहीं है कि मस्कीनों को खाना खिलाएं उसके बजाय, तो इसमें क्या हल है इसके लिए? देखिए, पहली बात यह है कि ये आयत जो है ये शरीयत के बारे में है, और इसी महल में मैंने पेश की है। आम मुश्किलात इसमें पेश नज़र नहीं है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि वहाँ भी ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी की जो मुश्किलात है वो भी इतनी नहीं डालते कि जो उसकी हिम्मत से ज़्यादा हो। तो अगर इन मज़दूरों को रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं है तो ये कम से कम गुनाहगार नहीं है। अल्लाह ताला की रुख़्सत इनके लिए मौजूद है कि बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि रोज़ा रख सकें, तो गुनाह नहीं है, मजबूरी का कायदा है। ऐसे बूढ़े, ऐसे बुज़ुर्ग जो रोज़ा नहीं रख सकते, उनको भी माफ़ी है। तो रुख़सत का कायदा दीन के अंदर मौजूद है। अगर उसके तहत वो माफ़ हो सकते होंगे तो माफ़ हो जाएंगे। और लेकिन मैंने इसके बावजूद कि मज़दूर रोज़ा नहीं रखते, ऐसे बुज़ुर्ग मज़दूरों को रोज़ा रखते देखा है कि जो 60-70 साल के पेटे में थे, और गर्मी जून जुलाई में मेरे उस्ताद का घर बन रहा था और निगरानी कुछ इस काम मेरे ज़िम्मे था। तो वहाँ एक मज़दूर थे जो 61 साल के होंगे, तो रोज़ा रख के काम करते थे। सारा दिन रोज़ा, जून जुलाई का महीना था, उनमें रोज़े आए थे, वो रखते थे। और उनके साथ जवान थे, वो नहीं रखते थे।
تو یہ اب خدا فیصلہ کرے گا کہ بھئی اس بوڑھے کے لیے تو روزہ رکھنے کی طاقت تھی اور جوان کے لیے نہیں تھی، تو وہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن رخصت کا قاعدہ البتہ دین کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اگر وہ روزہ رکھتا ہے، رخصت چھوڑتا ہے رخصت کے قاعدے پر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. لیکن بہرحال وہ رخصت کا حقدار ہونا چاہیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ جب کالا دھاگا سفید سے جدا ہو جائے تو تب کھانا پینا بند کر دو. تو ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا پینا کھا کے نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تب تک بھی وہ کالا دھاگا وہیں رہتا ہے. یعنی کہ یہ ہم نے اتنا وہ وقت کا فرق کس طرح پیدا ہو گیا ہے؟ کیا یہ صحیح وقت پہ ہم رکھ رہے ہیں یا اس پہ کچھ مسئلہ ہے؟ لگتا ہے آپ نے دھاگا بہت باریک رکھا ہوا ہے. تو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دھاگوں کا ذکر نہیں تھا، اس کے آگے الفاظ ہیں من الفجر، فجر کے دھاگے مراد ہیں، جو آسمان میں ایک دھاری سی نمودار ہوتی ہے فجر کے ٹائم پر، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کا مطلب آپ کے نلکی کے دھاگے نہیں ہیں کہ دو ساتھ ساتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں اور پھر دیکھتے رہیں، وہ تو پھر صبح ہی ہو جائے گی. تو روزہ جو ہے وہ فجر تک ہے، فجر کا ٹائم. سر وہ صبح نہیں ہوئی ہوتی تب تک؟ ہاں فجر ہو گئی ہوتی ہے، صبح نہیں ہوئی ہوتی. فجر اور صبح دونوں میں فرق ہے. صبح کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ سورج چڑھ گیا ہے، یہ صبح ہے، لیکن فجر کافی پہلے ہو جاتی ہے. جس وقت ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، تو بلکہ ہماری مسجدوں میں تو میرا خیال ہے سورج چڑھنے سے کوئی 45 منٹ پہلے فجر عام طور سے پڑھی جاتی ہے، جبکہ ٹائم 1.5 گھنٹہ پہلے ہو گیا ہوتا ہے سورج چڑھنے سے. تو سورج چڑھنے کے 1.5 گھنٹہ پہلے فجر شروع ہو جاتی ہے. تو روزے کا آغاز فجر کے شروع ہونے سے ہوتا ہے، اس وقت سحری ختم کی جاتی ہے، نہ کہ صبح ہونے کا. اللہ نے صبح کا لفظ نہیں بولا، فجر کا لفظ بولا. سر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے سر. ہاں لیکن ہمارے اراؤنڈ سر یہ بات یعنی ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جس طرح کے ہمارے اراؤنڈ کام کر رہے ہیں آل دیٹ، بلکہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کے کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سر پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ بات یعنی واقعی کی سچی ہے کہ شیطان کو قید کر جاتا ہے، یا یہ صرف یہ کوئی جسے کہتے ہیں ہاؤس وائف ٹیل ہے؟ اور اگر سر یہ واقعی سچی بات ہے تو اس شیطان کو اسی مہینے میں قید کرنے کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے 3 باتیں آپ نے پوچھی ہیں، تینوں عرض کر دیتا ہوں. یہ تو صحیح روایات میں آیا ہے کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے. اب یہ کہ بند ہونے کے باوجود ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے نفس کروا رہا ہوتا ہے. رمضان کا مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر کے بتا دیتے ہیں کہ تمہارا اپنا نفس کتنا طاقتور ہے. یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کی وجہ سے غلط کام کرتے رہے ہو، ہم اپنے نفس کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی. شیطان صرف بیچارہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. ابلیس سب سے بڑا شیطان ہے نا. قیامت والے دن اس کا جملہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ انی دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، باقی کام تو آپ نے خود ہی کیے تھے. تو شیطان کے بند ہونے نہ بند ہونے سے صرف وسوسے کم ہو جاتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا آپ کا نفس اتنا ہی طاقتور ہے جتنا رمضان میں ہوتا ہے، جتنا رمضان کے علاوہ ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آئیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے. آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں. آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے.